अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी के जेवर बेचकर परदेस आ गया। मेरी शादी को अभी 1 साल बमुश्किल हुआ था। बीवी रोती रही मगर मैं हालात से मजबूर था और कर्जों में जकड़ा हुआ था। मजबूरन दिल पर पत्थर रखकर सऊदी पैसा कमाने आया। जब घर राब्ता किया तो पता चला कि मेरी बीवी करंट लगने के सबब फौत हो गई। इस बात का इतना सदमा लगा, वापस जाना चाहता था तो माँ ने समझाया कि बीवी तो अब नहीं रही, यहाँ आकर क्या करोगे, कर्जदार तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। मजबूरन माँ की बात मान ली। 4 साल बाद सोचा अब तो अच्छा खासा कमा लिया, कर्ज के साथ साथ बहन भाइयों के फर्ज भी अदा कर लिए। अब जाकर बीवी की कब्र पर हाजिरी दूं। जैसे ही घर दाखिल हुआ पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी बीवी मैले कपड़ों पर फर्श पर पोंछा। बहुत वक्त के बाद जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो एक अजीब सा मंजर सामने आया। जैसे ही मेरी नजर आगे पहुंची तो एक लड़की को देखा जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो जमीन पर बैठी कुछ कर रही थी। मैं हैरत में मुब्तला हो गया कि ये कौन है और यहां कैसे आई। अचानक जब उसकी नजर मेरी तरफ पड़ी तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं बेअख्तियार एक लम्हे के लिए जमूद में रह गया। वो लम्हा मेरी जिंदगी का एक संजीदा मोड़ बन गया। मेरा नाम जावेद है और मैं घर का बड़ा बेटा था। बाबा इस दुनिया में नहीं थे और घर में मेरी माँ का हुक्म चलता था। 2 बहनें थीं, मुझसे छोटी लेकिन जवान थीं, और 2 भाई भी थे। माँ का कहना था कि इन सब की कफालत तुमने करनी है और कोई नहीं जिसकी तरफ मैं देख सकूं। और मुझे भी मसला नहीं था। एक बहन की शादी भी कर दी और एक भाई को पढ़ने के लिए शहर भी भेज दिया था। उसके बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम तैयबा था। मैंने सोचा कि मैं उसके साथ शादी कर लूं, बाकी जिम्मेदारियां शादी के बाद भी पूरी कर सकता हूं। लेकिन मेरी माँ का कहना था कि पहले सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। मैंने उनसे कहा कि इस तरह तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, और बस उनके खिलाफ जाकर मैंने शादी कर ली। पहले तो माँ निकाह में भी नहीं बैठ रही थी, लेकिन फिर बैठ गई। मेरी शादी हो गई और मैंने तैयबा से कहा कि तुमने मेरी माँ का बहुत ख्याल करना है और घर में पैसों का भी बहुत ख्याल रखना है। उसने मुझे मशवरा दिया कि उसके एक चाचू बाहर के मुल्क में रहते हैं और वो कह रहे थे कि उनको किसी की जरूरत है, उनका कोई अपना बेटा नहीं है। उसका कहना था कि अगर मैं बात करूं तो वो मुझे बाहर के मुल्क भेज देंगे और मेरी जिम्मेदारियां जल्दी पूरी हो जाएंगी। मुझे उसका ये मशवरा बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मेरी ज्यादा तनख्वाह नहीं थी। किसी तरह मैंने एक बहन की शादी की थी, भाई को खर्चा पूरा करता था। मैं ही जानता हूं कि कितने लोगों से मैंने कर्जा लिया था। अब तो रोज फोन भी करते थे कि हमारे पैसे कब वापस करोगे। मैंने अपनी बीवी के चचा से बात की और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सारे मामलात कर्जे पर हैं, कर्जे पूरे करने होंगे। उन्होंने कहा वहां जाके कमाते रहोगे और कर्जा पूरा होता रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल से पहले वापस नहीं आ सकोगे, लेकिन ये बात मैंने अपनी बीवी को नहीं बताई थी। बीवी के साथ 4 महीने गुजारे, वो भी बहुत खूबसूरत थी और माँ हमेशा कहती थी ये तो बदल गया, ये तो बीवी का हो गया। लेकिन मेरे दोस्त कहते थे कि जब शादी हो जाती है तो माएँ ऐसे ही कहती हैं, उनको वहम होता है, इसलिए तुम परेशान ना हो, नहीं तो बीवी के रहोगे ना माँ के रहोगे। और मेरी टिकट भी हो चुकी थी। 15 दिन बाद अब मैंने जाना था और दिल में एक अजीब सा जज्बा था। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां और कर्जे की फिक्र थी, दूसरी तरफ एक नया मुल्क, एक नई जिंदगी, एक मौका था जहां मैं अपनी मेहनत से सब कुछ बेहतर कर सकता था। मैंने तैयबा से वादा किया कि वहां जाकर मैं मेहनत करूंगा और जल्दी वापस आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन
دل میں ایک خوف بھی تھا کہ یہ فیصلہ درست ہوگا یا نہیں۔ میرے دل میں کئی سوال تھے، لیکن میں نے انہیں دبا دیا اور اپنے سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن ابھی بھی میرے پاس پیسے کم تھے، یعنی کہ پورے پیسے تھے، اور میرے گھر کا خرچہ بھی دیکھ کر جانا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں جتنے لوگوں سے ادھار لے سکتا تھا میں نے سب سے ادھار لے لیا تھا۔ تو میری بیوی رات کو میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 ڈبے تھے جس میں سونے کے سیٹ تھے جو اس کے ماں باپ نے اسے دیے تھے۔ دراصل یہ اس پہ ماں باپ کی آخری نشانی بھی تھی، کیونکہ وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے گھر پر رہتی تھی اور اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس نے کہا آپ ان کو بیچ دیں اور اپنے لیے آسانی کر لیں۔ میں نے کہا میں تمہارا زیور نہیں بیچ سکتا۔ تو اس نے کہا ابھی آپ کو ضرورت ہے، ابھی جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ مجھے نیا نہیں بنوا کے دیں گے کیا؟ میں نے کہا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بنوا دوں گا، تم نے تو میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی آسانی کے بارے میں نہیں سوچوں گی تو پھر کون سوچے گا؟ میں تو بیوی ہوں اور بیوی کا یہی کام ہوتا ہے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ میری بیوی نے مجھے روکا نہیں تھا، بلکہ اس نے خود مجھے یہ مشورہ دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ کی ذمہ داری جلدی ختم ہو جائے گی تو آپ کو بھی سکون ملے گا، اس کے بعد ہم اپنی زندگی شروع کریں گے، اولاد پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور آپ کی امی بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، اور کیا چاہیے؟ یہ بات تو طے ہے کہ مرد کو سب سے اچھا مشورہ عورت ہی دیتی ہے، یعنی کہ اس کی بیوی۔ میری بیوی نے بھی مجھے بہت اچھا مشورہ دیا۔ وہ میرے جانے سے بہت اداس بھی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ میرا انتظار کر لے گی، اور میں نے اسے یہ جھوٹ بھی تو بولا تھا کہ میں 6 مہینے بعد آ جاؤں گا، اور وہ یہی سمجھ رہی ہوگی، لیکن اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ 2 سال سے پہلے نہیں آؤں گا، آپ طیبہ کو نہیں بتانا اور آپ اس کا خیال رکھنا، وہ آپ کا خیال رکھے گی۔ ماں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اور میں باہر کے ملک چلا گیا۔ وہاں پر بھی کوئی کام آسان نہیں تھا، بہت زیادہ محنت طلب کام تھا، لیکن یہ تھا کہ پیسے زیادہ اچھے مل رہے تھے۔ ماں سے کہا کہ بہن کا جہیز بنانا شروع کریں، کیونکہ اس کے بھی فائنل پیپر ہو رہے تھے، اور کہا کہ باقی معاملات بھی دیکھیں۔ پہلے مہینے کی تنخواہ میں سے میں نے گھر 2 لفافے بھیجے تھے، ایک میری بیوی کے لیے تھا اور ایک میری ماں کے لیے، لیکن میری ماں نے دوسرا لفافہ بھی کھول کر میری بیوی کو دیا۔ شاید ان کو تجسس ہو رہا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ ماں نے فون پر کہا اس کو اتنے پیسے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا اسی نے تو مجھے یہاں بھیجا، سب سے زیادہ قربانی تو وہ دے رہی ہے، تو کیا بدلے میں اسے تھوڑے سے پیسے بھی نہیں بھیج سکتا؟ ان کا کہنا تھا جتنے پیسے تم نے اس کو بھیجے ہیں اتنے میں تو تم اپنے قرض داروں کو ایک ایک قسط دے سکتے تھے۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، میں قرضہ بھی اتار دوں گا، ادھر بھی قرضہ ہے مجھ پر اور ادھر بھی چڑھ گیا ہے، لیکن پھر بھی میری بیوی سب سے زیادہ ضروری ہے میرے لیے۔ میں اپنی بیوی کو پیسے کیوں نہ بھیجتا، کیونکہ اس نے ہی تو اپنا زیور بیچ کر مجھے یہاں بھیجا تھا۔ اب اس کا اتنا تو حق بنتا تھا کہ اگر اسے کوئی چیز چاہیے ہو، روٹین میں کسی چیز کی ضرورت ہو، تو اسے میری ماں سے پیسے نہ مانگنے پڑے، کیونکہ ماں باپ بھی تو نہیں تھے اس کے، اور اس کا بھائی اور بھابھی بھی دبئی شفٹ ہو گئے تھے۔ اس کی شادی کروانے کے بعد وہ اس کی شادی کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو وہاں لے کر جاتے تو پھر وہاں اس کی شادی کروانی پڑتی اور یہ ایک لمبا کام ہو جاتا۔ اس کا بھائی برا آدمی نہیں تھا، لیکن بس شادی کروا کے بہن کا فرض ادا کر کے اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا، اور ویسے بھی شادی کے بعد بیوی شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، بھائیوں یا باپ کی تو نہیں ہوتی۔ بہت سے شوہر باہر کے ملک پیسے کماتے ہیں اور گھر کا خرچہ ماں کے پاس بھیجتے ہیں۔ اس اصول سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے بھی بھیجا تھا، لیکن یہ پیسے جو میں نے
अपनी बीवी के लिए भेजे, वो सिर्फ उसकी जरूरत के लिए थे। शादी के शुरू में ही तो मैं यहां चला आया था। शुरू शुरू में तो लड़कियां अपने शौहर से भी शर्माती हैं। हो सकता है उसने कोई चीज लेनी हो जिसके लिए उसे पैसे चाहिए हो, लेकिन बीवियां मांगती नहीं हैं। कहते हैं कि शौहर को भी इंसाफ पसंद होना चाहिए। अगर शौहर इंसाफ पसंद होता है तो बीवी की जिंदगी अच्छी गुजरती है। इसलिए मैं तो अपनी तरफ से यही कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं जितनी मोहब्बत अपनी बीवी से करूंगा उतनी ही मेरी मां के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी, और मेरी बीवी के लिए भी। मां ने कह दिया कि हाँ ठीक है भाई, जो मर्जी करो, तुम्हारी अपनी बीवी है। मैंने कहा जी। मैंने सोचा कि मां को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन टाइम के साथ वो ठीक हो जाएंगी। मैं उन लोगों में से था जो एक्शन का ज्यादा रिएक्शन नहीं देते थे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई गुस्से में बोलता है तो वो खुद नहीं बल्कि उसका गुस्सा बोल रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है। मैं तैयबा से रोजाना बात करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसको मोबाइल फोन भी लेकर दिया। लेकिन 2 महीने ही गुजरे थे, पता चला मोबाइल फोन टूट गया है। मैंने कहा अब दूसरा फोन लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें पैसे भेजूंगा तो तुम दूसरा फोन ले लेना। एक तरह से मैं ये समझ रहा था कि मेरी जिंदगी ठीक जा रही है, अच्छी भली जा रही है, सब कुछ ठीक रहेगा, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, तो फिर मैं वापस चला जाऊंगा। बीवी से अब रोज बात नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी सोच रहा था कि मेहनत करूंगा तो पैसे जमा हो जाएंगे, तो उसके लिए फोन भेज दूंगा। मियां बीवी की अपनी बातें होती हैं, मां के फोन से नहीं हो सकती। मेरी मां अपने फोन से फिर भी मेरी बात तैयबा से करवा देती थी। जाहिर है मां आसपास ही होती थी तो वो ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाती थी। बस इतना ही पूछ लेती थी कि तबीयत कैसी है, आप जी, आपने टाइम पे खाना खाया था, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस इतना ही बोलती थी। लेकिन 2 हफ्ते हो गए, मेरी मां ने मेरी उसके साथ बात ही नहीं करवाई थी। मैं हैरान था कि ऐसा क्यों है। फिर एक दिन मां ने फोन पर कहा कि बुरी खबर है, तैयबा करंट लगने की वजह से इस दुनिया से जा चुकी है। इतना तेज करंट लगा कि हमने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नहीं बचा सके। हमें बड़ा अफसोस है। ये सुनकर मुझे इतना गहरा सदमा लगा कि मैं बता नहीं सकता। मेरी बीवी और मेरी हमसफर, और ऐसी बीवी जो नसीब वालों को मिलती है, इस दुनिया से चली गई। इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चली गई। मेरा मुस्तकबिल, मेरे सारे ख्वाब अपने साथ ही लेकर चली गई, और मैं कुछ भी ना कर सका। मैंने जैसे पहले बताया कि मैं 2 साल से पहले नहीं आ सकता था। इसके लिए मुझे बहुत बड़ी रकम निकालनी पड़नी थी। मां से भी यही बात कर रहा था कि कैसे आऊंगा। मां ने कहा बेटा, इस बात को तो 1 हफ्ता हो गया है, हमने तो उसको दफना दिया। मैंने कहा ये क्या कह रही हैं आप, मुझे आखिरी दफा देखने तो देती। मां ने कहा बेटा, जो लोग करंट लगने की वजह से इस दुनिया से जाते हैं उनकी मैयत को ज्यादा देर नहीं रख सकते। वो तो पहचानी भी नहीं जा रही थी, इसलिए डॉक्टर के कहने के मुताबिक 24 घंटे से पहले ही दफना दिया, और तुझे बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बेटा बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करके मैंने तुझे ये बात बताई है। अब तेरे यहां आने का क्या फायदा, बस तू उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। वो चाहती थी कि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, तो बस तो वो ही कर। मैंने फोन बंद कर दिया। मैं कई दिन तक रोता रहा, ठीक से खाना ना खाया, बीमार पड़ गया। मेरे पास उसकी ज्यादा तस्वीरें भी नहीं थी। आखिरी वॉइस नोट थे जिनको मैं 200 दफा सुन चुका था। बार बार तस्वीरें देखता था, शादी की ही तस्वीरें थी। बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला।
میں اس صدمے کے بعد اپنی زندگی میں ایک خلا محسوس کرنے لگا تھا، ایک ایسی کمی جو صرف محبت سے پوری ہو سکتی تھی۔ میں رات دن اپنے دل میں طیبہ کا تصور لیے پھرتا تھا، ہر جگہ اس کی یاد آتی تھی، اس کی باتیں، اس کی ہنسی، اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے بار بار گھومتا رہتا۔ میں نے سوچا شاید اگر میں واپس جاؤں تو کچھ سکون مل جائے گا، لیکن میری ماں نے مجھے روکا اور کہا بیٹا تمہارے پاس پہلے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا وقت ہے۔ یہ سن کے میرا دل اور بھی بھاری ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں کی بات کو دل سے تسلیم کیا، لیکن اندر ہی اندر میں طیبہ کو یاد کر کے دن رات اداسی میں ڈوبا رہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیوی کی یاد کو دل سے نہیں نکالوں گا، اور جہاں تک ممکن ہوگا اس کی خواہش کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا۔ اور یہی سوچ کر میں نے اپنے دل کو تھام لیا اور زندگی کی راہوں پر ایک نئے عزم کے ساتھ قدم بڑھائے۔ وقت گزرنے لگا، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ یہ بات بھی سمجھ آنے لگی کہ وقت سے بڑا مرہم کوئی نہیں ہے، اور جو آنکھوں سے دور ہو جاتا ہے اسے دل بھلانے میں جلدی کرتا ہے۔ بس اسی طرح سے وقت گزر رہا تھا میرا۔ میں نے دوسری بہن کو بھی رخصت کر دیا۔ جو بھائی پڑھنے کے لیے شہر گیا تھا اس نے وہیں پر نوکری کر لی، اب وہ بھی گھر پیسے بھیجتا تھا، اور اب چھوٹے بھائی کو بھی پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ گھر میں اب صرف میری ماں ہی ہوتی تھی۔ 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ سوچا اب واپس چلتا ہوں۔ اس بیچ میں نے سارے قرضے بھی اتار دیے تھے، اب میں آرام سے واپس جا سکتا تھا۔ سوچا کہ سب سے پہلے جا کر اپنی بیوی کی قبر پر حاضری دوں گا، اس کے لیے بڑا سا ختم پڑھواؤں گا، قرآن خوانی کرواؤں گا، جو میں نے اس سے زیور لیا تھا اتنے پیسوں کی خیرات کر دوں گا، کیونکہ وہ اسی کا حق تھا۔ یہی سوچ کر میں جہاز میں بیٹھ گیا۔ یہ بھی سوچنے لگا کاش وہ وہاں میرا انتظار کر رہی ہوتی، مجھے پتا ہوتا کہ جاؤں گا تو اس سے ملوں گا، میں کتنا خوش ہوتا۔ میں اسے پہلے ہی کہتا کہ وہ میری پسند کے کپڑے پہن کر کھڑی ہو، میک اپ کرے، ہاتھوں میں پھر سے مہندی لگائے، پھر سے دلہن کی طرح تیار ہو، اور یہ جو ٹائم میں نے وہاں گزارنا تھا وہ کتنا اچھا ہونا تھا، کیونکہ پیسوں کی کمی بھی نہ ہوتی۔ میں اس کو شاپنگ کرواتا، ہنی مون پہ لے جاتا، جو کہتی میں کرتا، اور وہ اس قابل تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بار بار گہرا تھا کہ وہ مجھے مل جائے گی، میں جاؤں گا تو وہ وہاں پر ہوگی۔ میں اپنی ماں سے کہا تھا کہ میرے کمرے کی کسی بھی چیز کو ادھر سے ادھر نہ کرنا، جیسا میں چھوڑ کے گیا تھا یا جیسا طیبہ چھوڑ کے گئی تھی کمرے کو ویسا ہی رہنے دیجیے گا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی کوئی چیز آپ نے خیرات نہیں کرنی، اس کی شادی کے کپڑے، تحفے، اس کا سامان کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کے بھائی اور بھابھی رابطہ کریں تو الگ بات ہے، ورنہ آپ نے کوئی چیز کسی کو نہیں دینی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسی کمرے میں رہوں گا، اس کی چیزوں اور اس کی یادوں کے ساتھ وقت گزار لوں گا تو شاید میرے دل کو تھوڑا سکون مل جائے گا۔ حالت میری بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میری بیوی کیا اس دنیا سے گئی، ایسا لگا میری ہمت ہی ٹوٹ گئی ہے۔ وزن بہت کم ہو گیا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ میں وہ سپاہی تھا جو جنگ تو جیت کے آ گیا تھا، لیکن اسے کوئی انعام نہیں ملنے والا۔ اس بیچ ماں نے سارے قرضے اتار دیے تھے، میں سارے پیسے ان کے نام پر بھیجتا تھا۔ انہوں نے سب قرضے بھی اتار دیے تھے، ایک دکان بھی خریدی تھی جس کا کرایہ بھی آتا تھا۔ ماں نے بھی معاملات کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا، لیکن میری خوشی نہیں تھی میرے ساتھ۔ وہ کہتی تھی کہ اب تم واپس آؤ گے تو تمہاری شادی کروائیں گے، لیکن میں ان کو بتا کر واپس نہیں جا رہا تھا۔ میں بس سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ چلو ماں بھی خوش ہو جائے گی، کیونکہ وہ اکیلی ہی رہتی تھی اور میں نے اپنے آنے کی خبر کسی کو بھی نہیں دی تھی۔
میں پاکستان پہنچ گیا تو صبح کا وقت تھا اور یہاں سے میرے گھر کا راستہ 2 گھنٹے دور تھا۔ یعنی جب میں گھر پہنچتا تو شاید صبح کے 11 بج رہے ہوتے۔ میں نے ہوائی اڈے سے نکل کر سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر اپنے گھر کا راستہ دیکھا ہوا۔ دھند ابھی تھوڑی سی باقی تھی، ہوا میں نمی کا احساس تھا۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ماں کو میسج کیا کہ میں پہنچ گیا ہوں، لیکن فون بند ہو گیا۔ میں نے سوچا ماں شاید سو رہی ہوں گی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا بیگ اٹھایا، ٹیکسی میں رکھا اور گاڑی میں بیٹھا تو راستے میں ہر منظر میری آنکھوں میں بس رہا تھا۔ گلیوں میں بچوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے خود کو روک نہ سکا اور دل میں طیبہ کا نام لیا ہوا تھا۔ ٹیکسی کا ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے باہر کھڑکی سے دیکھنا شروع کیا کہ گھر قریب آ رہا ہے اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے سانس رک گئی ہو۔ گاڑی ایک تنگ گلی میں مڑی۔ میں نے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھائے اپنی ماں کے گھر کی طرف۔ میرے دماغ میں بے شمار خیالات گردش کر رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ماں کی حالت کیسی ہوگی۔ گھر پہنچ کر میں دروازہ کھولنے سے پہلے رک گیا، ایک گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھائے۔ گھر میں داخل ہوا تو دل بہت عجیب سا تھا۔ بار بار سوچنے لگا کاش طیبہ دروازہ کھولتی، لیکن دروازہ تو کھلا ہوا تھا، کیونکہ ہمارے گھر کے دروازے کو ہم نے اس طرح بنایا تھا کہ وہ باہر سے بھی کھل جاتا تھا اور اندر سے بھی لگ جاتا، اور اپنے ہی گھر میں کون دستک دے کر جاتا ہے۔ اندر داخل ہوا تو سامنے ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا منہ دوسری طرف تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ کے جھاڑو کے ساتھ شاید کوڑا اٹھا رہی تھی اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس طرح سے پھٹے ہوئے تھے کہ اس کو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے تھے۔ اس طرح بے پردگی ہو رہی تھی۔ لیکن میں نے سوچا کہ وہ سوچتی ہوگی کہ اس گھر میں تو کوئی مرد نہیں ہے، شاید اسی لیے ایسے کپڑے پہن کر یہاں کام کر رہی تھی۔ لیکن ماں نے مجھے نہیں بتایا کہ ماں نے کوئی نوکرانی رکھی ہے۔ پھر سوچا کہ شاید رکھ لی ہو، کیونکہ اماں اکیلی ہوتی ہیں، اکیلاپن بھی دور ہو جائے گا اور گھر کے کام بھی ہو جائیں گے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں چپ کر کے پاس سے گزر جاؤں، کیونکہ اس نے جس طرح کے کپڑے پہنے تھے میں اس سے روبرو نہیں آنا چاہتا۔ لیکن جب گزرنے لگا تو آنکھوں کے کناروں سے میں نے اسے دیکھا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے اسے سر اٹھا کر دیکھا، آنکھیں پھاڑ کر غور سے دیکھا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ طیبہ ہی تھی، یا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ طیبہ کا بگڑا ہوا روپ تھی۔ پھٹے پرانے کپڑے، گندے ہاتھ پاؤں، اجڑے ہوئے بال، ماتھے پر کسی تازہ چوٹ کا نشان، ہاتھوں میں جھاڑو، کوڑا اٹھانے والا بیلچا اور آنکھوں میں بے یقینی، اور ایسے کہ جیسے ہر ٹائم روتی رہتی ہے۔ اس نے بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور میں نے بھی، اور بڑھ کے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ میری بیوی تھی۔ یہ منظر ماں نے بھی دیکھ لیا۔ کہنے لگی تو کب آیا بیٹا؟ تو کیسے آیا؟ تو نے تو بتایا ہی نہیں کہ تو آنے والا ہے۔ میری ماں ہکلانے لگی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا راز سامنے آ گیا۔ میں نے کہا بتا کر آتا تو یہ سب کچھ کیسے دیکھ پاتا؟ شاید میرے آنے سے پہلے آپ اس کو کہیں چھپا دیتی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس دنیا سے ہی چلی گئی ہے۔ میری ماں نے کہا دیکھ بیٹا، میں تجھے سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا، جو میں نے دیکھنا تھا میں نے دیکھ لیا۔ میں نے وہیں سے اپنا بیگ اٹھایا اور وہیں سے طیبہ کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ، لیکن وہ بیچاری اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس سے ٹھیک سے چلنا بھی مشکل تھا۔ اس کا جسم جھک کر کمزور سا ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ کپڑوں سے خون آلود تھے اور ہر قدم پر وہ دھیرے دھیرے چلتی۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا،
لیکن وہ میری گرفت سے لڑتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے اپنی حالت کا احساس ہو اور اپنے آپ کو منظر سے بچانا چاہتی ہو۔ میں نے اس کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا تو اس کے کپڑوں سے مٹی اور گرد اڑ رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن کے اثرات صاف دکھائی دے رہے تھے، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں اور وہ ہر لمحے تھوڑا تھوڑا روتی رہتی تھی۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کر دل میں ایک درد محسوس کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس طرح ہمارے سامنے آ جائے۔ میں نے اس کو قریب سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اداسی کے علاوہ خوف بھی تھا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس کا راز بے نقاب ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے بیگ کو نیچے رکھ کر اس کا ہاتھ اور کندھے سہارا دیتے ہوئے میں باہر کی طرف بڑھا اور ماں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ دھکا دے کر کہا، یہ میرا فیصلہ ہے اور میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میں نے طیبہ کو اپنے کندھے پر سہارا دے کر باہر نکالا اور وہ ہر قدم مجھے دیکھتی رہی جیسے مجھ سے معافی مانگ رہی ہو۔ میں نے اسے دبایا ہوا تھا اور اس کی سانسوں کی گہرائی سے محسوس کیا کہ وہ اپنے اندر ایک طویل جدوجہد سے گزر رہی ہے۔ ہم فوراً اسپتال پہنچے، وہاں ڈاکٹر نے اسے فوراً ایڈمٹ کر لیا اور میں انتظار کمرے میں بیٹھ گیا۔ میرے دل میں ایک بے چینی تھی، ہر لمحہ اس کی حالت کے بارے میں سوچتا رہا، اور جب ڈاکٹر باہر آئے انہوں نے بتایا کہ سر پر کسی بھاری چیز سے وار ہوا ہے شاید، اور پاؤں میں بھی چوٹ آئی ہے اور خوراک اور پانی کی شدید کمی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی بات سن کر طیبہ کے کمرے کے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک طرح کا خوف اور تسلی دونوں ایک ساتھ تھے۔ میں اس کے گیسوؤں میں بیٹھا رہا اور آنسو اپنے آپ بہتے رہے۔ میں اسپتال میں بنی ہوئی مسجد میں چلا گیا، سجدے میں سر رکھ کے رونے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری بیوی جیسی حالت میں بھی ملی، کم سے کم مجھے واپس تو مل گئی، وہ زندہ تھی، یہ بہت بڑی خوشخبری۔ لیکن یہ 4 سال اس نے کس طرح گزارے ہوں گے، اس پہ کیسے اتنا ظلم ہوا ہوگا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ ڈاکٹر نے مجھے کمرے میں بتایا اور اس نے کہا کہ ہم جس کو پاؤں کی موچ سمجھ رہے تھے وہ تو ایک فریکچر تھا جو کہ بہت عرصے پہلے ہوا تھا شاید، اور حالت بہت بری ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا کافی عرصے سے، اور وہ بتا رہی ہیں کہ ایک دفعہ ان کا حمل بھی ضائع ہو چکا ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا، مجھے تو یہ بات کسی نے بتائی نہیں تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ بہت زیادہ پریشان اور ڈپریشن میں ہے، جسمانی زخم تو بھر جائیں گے لیکن ان کو بہت زیادہ توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں شوہر ہوں، میں باہر کے ملک گیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، کیوں جاتے ہو؟ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے؟ مرد تو چلا جاتا ہے، پیچھے بیوی کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ مرد کون سا وہاں پہ ہنسی خوشی رہتا ہے؟ میں نے کہا، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی لیکن اب کبھی اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے اور بھی بہت سی باتیں بتائیں کہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، بہت سی دوائیاں کھانی پڑیں گی۔ میں سب کچھ سن رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 دن ہم ان کو یہاں رکھیں گے، آپ رات کو ان کے پاس رک سکتے ہیں۔ جب رات ہوئی تو میری بیوی کو ہوش آ گیا تھا، اس کو کھانا بھی کھلایا گیا تھا، وہ پہلے سے تھوڑی بہتر تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کے بار بار رو رہی تھی، جیسے مجھ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہو، لیکن ابھی ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ آپ نے زیادہ ٹینشن نہیں لینے۔ 3 دن اس کی کافی دیکھ بھال ہوئی اور 3 دن میں ہی اس کی شکل کافی بدل بھی گئی، پہلے سے کافی بہتر نظر آنے لگی۔ تب تک میں نے ایک جگہ کا انتظام بھی کر لیا تھا جہاں پر تھوڑا بہت سامان بھی تھا، باقی سامان میں نے پورا کر لیا تھا اور اس فلیٹ میں لے گیا۔ طیبہ کو لے جا کے بستر پر بٹھایا اور آرام سے سمجھایا
کہ یہ تمہارا گھر ہے, تم نے پریشان نہیں ہونا, میں آ گیا ہوں. ڈاکٹر نے بھی یہ کہا تھا کہ زیادہ رونا نہیں ہے, زیادہ ٹینشن نہیں لینی. میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی. اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا اور مجھے صرف ایک لفظ کہا, محبت کا. میں نے اسے قریب سے گلے لگا لیا, اس کے بالوں کو سہلا کر کہا, اب تم اکیلی نہیں رہو گی, میں تمہارے ساتھ ہوں گا, ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا. طیبہ نے میری باہوں میں سر رکھ دیا اور خاموشی سے رونا شروع کر دیا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وعدہ کیا کہ میں اس کے سارے دکھ درد دور کروں گا اور اسے دوبارہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. میں نے اپنے دل سے قسم کھائی کہ میں اس کی حفاظت کروں گا, چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں ہماری زندگی میں. لیکن میں اس کی آنکھوں میں جو درد دیکھ رہا تھا وہ مجھے ہمت دیتا رہا. میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور طیبہ سے کہا, اب تمہیں بس میرے ساتھ رہنا ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتیں گے. میں نے اسے اپنے سینے سے مزید قریب کھینچا اور دل میں اللہ سے دعا کی کہ وہ طیبہ کو صحت دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں اس وقت ایک عہد کر چکا تھا کہ اپنی بیوی کو دوبارہ کبھی دکھ نہیں دوں گا اور اس کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا. اس کے بعد میں نے طیبہ سے پوچھا, اب مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ وہ سانس تھامے ہلکی سی لرزش کے ساتھ بولی, جب آپ نے پہلی دفعہ میرے لیے پیسے بھیجے تھے اس کے بعد سے امی کا رویہ بدل گیا میرے ساتھ. وہ مجھے کہتی تھیں, تو نے میرے بیٹے پہ جادو کر دیا اور آج تیرے نام سے پیسے بھیج رہا ہے ایک ہی مہینے میں. کل کو تو وہ مجھے بھی کچھ نہیں بھیجے گا, ہمیں بھی کچھ نہیں سمجھے گا, اپنے بہن بھائیوں کو بھی بھول جائے گا. تو دن رات مجھے ستاتی تھی, مجھ پہ نفسیاتی ظلم کرتی تھی, مجھ سے سارے گھر کے کام کروائے جاتے تھے. میں نے اس کی بات درمیان میں توڑی نہیں اور وہ روتے ہوئے آگے بولی, ایک دن غصے میں انہوں نے میرا فون بھی توڑ دیا, پھر آپ سے بات بھی کرواتی تھیں تو اسپیکر آن کر کے پاس کھڑی ہوتی تھی کہ میں کیا بولتی ہوں. بار بار مجھے کہتی تھی کہ میرا بیٹا تیرے چنگل میں نہیں پھنسے گا. میں نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تاکہ شاید ان کا رویہ بدل جائے. لیکن ایک دن انہوں نے مجھے بڑے پیار سے دودھ کا گلاس پلایا اور اگلے دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا. طیبہ نے اپنی کہانی میں رک کر میری آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا, اور پھر میں نے ان کو آپ کو وہ بات بتاتے ہوئے سنا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہی. پھر وہ مجھے فون پر بات بھی نہیں کرواتی تھی اور اگر کوئی رشتہ دار گھر پہ آتا تو مجھے چھپا دیتی تھی. ہر طرح کا ظلم جاری رکھا. انہوں نے کھانا نہیں کھاتی تھی, گھر کے کام کرواتی تھی, باتیں بھی سناتی تھی, اپنا ڈپریشن میرے پہ نکالتی تھی. مجھے دھکا دیا انہوں نے تو میرا پاؤں ٹوٹ گیا. کیا بتاؤں, کیا کیا سنیں گے. وہ روتے ہوئے کہتی تھی کہ جب میرا بیٹا واپس آئے گا میں تجھے پھر سے کہیں چھپا دوں گی اور وہ کبھی یہ جان نہیں پائے گا کہ میں زندہ ہوں. میں روزانہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میرا شوہر واپس آ جائے. جب انہوں نے آپ کو بتایا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہی تو مجھے لگا کہ آپ آئیں گے, لیکن آپ نہیں آئے. میری امید بھی ٹوٹ گئی تھی. میں نے یہ ساری باتیں سنی تو میں بھی رونے لگا. میں نے یہ بات محسوس کی کہ واقعی میری غلطی تھی. جب مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ میری بیوی اس دنیا میں نہیں ہے, مجھے آنا چاہیے تھا. بے شک وہ اس دنیا میں نہیں تھی, یہ جیسا بھی معاملہ ہوتا مجھے ایک دفعہ ضرور جانا چاہیے تھا. لیکن میں صدمے کی وجہ سے جیسے سب کچھ بھول گیا. جو ہو گیا سو ہو گیا, اب اس کا سوگ بناتے رہتے تو آگے کیسے بڑھتے. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میرے ساتھ باہر کے ملک چلو گی یا یہیں پہ رہنا ہے. اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور کہا, مجھے نہیں پتا, بس مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. میں نے کہا, ٹھیک ہے, بس یہ تمہارا گھر ہے, تم ٹھیک ہو جاؤ اور اس گھر میں تمہیں
دنیا کی ہر خوشی دوں گا، کیونکہ اب یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ ماں نے ایک رشتہ دار سے فون کروایا کہ جاوید سے کہو مجھ سے بات کرے۔ میں نے میری بات تو سن لے، میں نے بول دیا تھا کہ میری ماں کے ساتھ اب کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، 2 بھائی اور ہیں، وہ سنبھالیں ماں کو، میں نہ تو پیسے بھیجوں گا نہ ہی کبھی ملنے آؤں گا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا، میرے گھر کو برباد کیا گیا، میری بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، میں کیسے ان لوگوں کی شکل دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے طیبہ کا ہاتھ پکڑا اور دل میں عزم کیا کہ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کروں گا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر خاموش رہ گیا۔ میں جانتا تھا کہ آنے والا وقت آسان نہیں ہوگا، لیکن میں اپنی بیوی کے لیے ہر مشکل کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا، اور میں نے اپنے دل سے وعدہ کیا کہ اب سے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اپنی محبت کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ میں نے اپنی بیوی طیبہ کو آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لانا شروع کیا۔ یہ کام میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے دل اور دماغ میں بہت سے زخم تھے جن کا اثر ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے دل میں عزم کر لیا تھا کہ میں اس کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ اس کے لیے میں نے دل و جان سے کام کیا، اس کے لیے ایک وفادار نوکرانی رکھی جو ہر وقت اس کا خیال رکھتی اور اس کی خدمت کرتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ طیبہ کو ہر وقت یہ احساس ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے اس کے ساتھ گزارنے شروع کیے۔ میں روز صبح اسے جگا کر ایک گرم چائے اور تازہ ناشتہ بنا کر دیتا تھا۔ کبھی کبھی میں خود اسے تیار کرتا تاکہ وہ محسوس کرے کہ میں اس کی کتنی پرواہ کرتا ہوں۔ میں نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ سجایا جہاں اس کے پسندیدہ پھول اور رنگین پردے تھے تاکہ وہ ہر وقت خوشی محسوس کرے۔ میں نے اس کے کپڑوں کا خاص خیال رکھا، روزانہ نئے کپڑے لانے لگا اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے بھی دینے لگ گیا۔ میں اسے باہر لے جاتا، کبھی ساحل کے کنارے تو کبھی پارک میں۔ ہم دونوں ہاتھ پکڑ کر چلتے، بات کرتے، کبھی بازار جا کر اس کے پسندیدہ پھول خریدتا، کبھی اسے کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے لے جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ محسوس کرے کہ زندگی دوبارہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ میں اسے بار بار یقین دلاتا کہ وہ میرے ساتھ ہے اور میں اس کے دکھ کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ شروع میں وہ راتوں کو اٹھتی اور روتی تھی، اس کے خواب برے تھے اور وہ اپنے اندر چھپے ہوئے درد کو بیان نہیں کر پاتی تھی۔ میں اس کے لیے چپ چاپ بیٹھ کر اس کے کان میں دعا پڑھتا، اسے تسلی دیتا۔ میں جانتا تھا کہ صرف وقت اور محبت ہی اس کے زخموں کو بھر سکتی ہے۔ میں نے اسے پیار دیا، ہر لمحے اس کے قریب رہنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے دکھوں کو سمجھا، اس کے لیے صبر کا ایک ماحول بنایا تاکہ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ ایک دن میں نے طیبہ کے لیے ایک سرپرائز تیار کیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک جگہ لے جانے والا ہوں جہاں تمہیں سکون ملے گا، جہاں ہم دونوں اپنے دکھ بلا سکیں گے۔ ہم نے اپنی زندگی کا پہلا ہنی مون منانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک خوبصورت ساحلی شہر کا انتخاب کیا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا۔ ہم نے ساحل پر لمبی سیر کی، چمکتے پانی کو دیکھتے ہوئے باتیں کی۔ ہم نے ایک دوسرے کے دکھ اور محبت کے قصے بانٹے۔ میں نے اسے وہ سب کچھ دیا جس کی وہ خواہش رکھتی تھی۔ میں نے اس کے لیے خوبصورت کھانے کا انتظام کیا، ہر دن اسے نئی خوشیاں دینے کی کوشش کی۔ وہاں ہم نے مل کر ہنسنا، رونا، باتیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔
یہ ہمارے رشتے کو دوبارہ زندہ کرنے کا ایک نیا آغاز تھا۔ طیبہ نے پہلی بار کھلے دل سے مسکرا کر کہا کہ وہ دوبارہ جینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھ لی جو کئی سال سے مانت پڑ گئی تھی۔ ہنی مون کے بعد جب ہم واپس آئے تو میں نے اس کے لیے ایک خوشگوار ماحول بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس کے کمرے کو اس کے پسندیدہ رنگوں سے سجایا، اس کے کپڑوں کے لیے ایک خاص الماری رکھی، ہر وقت اس کے آرام اور سکون کا خیال رکھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ہر لمحہ محسوس کرے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کا سہارا بنوں۔ میں نے اسے وقت دیا، وہ آہستہ آہستہ اپنے دکھوں سے باہر آئے۔ 1 سال لگا، لیکن 1 سال کے بعد طیبہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ گئی، اس کے دل میں ایک نئی توانائی پیدا ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہماری زندگی میں خوشیاں واپس لوٹائیں، ہماری دعاؤں کو قبول کیا۔ اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا، ایک پیارا بیٹا ہوا جس نے ہمارے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا۔ بیٹے کی پیدائش ہمارے لیے ایک نیا سورج تھا، ایک نئی روشنی تھی۔ میں نے طیبہ کو گود میں اٹھایا اور کہا، یہ تمہاری محبت، صبر اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ اس لمحے میں نے سمجھا کہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی صرف محبت، صبر اور قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ آج میں اپنے تجربے سے یہ کہتا ہوں کہ جو بچے، جو بڑے پردیس جاتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے دکھ کو سمجھنے کے بجائے اپنی ماں کے کہنے پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مائیں اکثر اس خلا کو پر کرنے کے بجائے ایسی حرکتیں کرتی ہیں جو رشتوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے دکھ اور تکلیف کو سمجھے، ان کے لیے وقت نکالے۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ میں آج اپنی بیوی طیبہ کو گلے سے لگاتے ہوئے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر شوہر کو اپنی بیوی کا خیال رکھنے کی توفیق دے تاکہ ہر رشتہ محبت، اعتماد اور عزت پر قائم رہے، تاکہ دنیا میں سکون اور خوشی قائم ہو۔ اور یہی میرا سب سے بڑا سبق ہے جو میں اپنی زندگی کے تجربے سے ہر اس شخص کو دینا چاہتا ہوں جو پردیس میں اپنی محبت چھوڑ کر جاتا ہے۔ میری ماں اب اکثر لوگوں کے پاس جاتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ جوید سے کہو مجھ سے مل لے، مجھے معاف کر دے۔ اس کے الفاظ میں ایک طرح کا پچھتاوا اور ایک خاموش فریاد دونوں شامل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں ایک غم لیے یہ بات کرتی ہے۔ لگتا ہے کہ وہ دل سے چاہتی ہے کہ میں اس سے ملوں، لیکن میں اس کی بات سننے کے بجائے خاموشی اختیار کر لیتا ہوں۔ میری بہنیں بھی اپنے سسرال میں خوش نہیں ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں نے جو ظلم میری بیوی طیبہ کے ساتھ کیا وہ ایک مثال بن چکا ہے۔ شاید اس کا مکافات عمل وہاں پہ جاری ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب کسی کو دکھ ملتا ہے تو وہ اپنے رشتوں میں اسی طرح کا درد محسوس کرتا ہے۔ میری بہنیں بھی اس درد کو محسوس کر رہی ہیں۔ ایک بھائی نے اپنی بیوی لے کر ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک چلے جانا بہتر سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ حالات یہاں ٹھیک نہیں ہیں اور وہ وہاں ایک نئی زندگی شروع کر سکتا ہے۔ دوسرا بھائی بھی ٹھیک سے کماتا نہیں ہے اور اس کا حال بھی بہتر نہیں ہے، اس لیے حالات ہمارے گھرانے میں ہر دن مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ میں بھی کئی بار سوچتا ہوں کہ ماں کو دیکھ کر، بہنوں کی حالت دیکھ کر دل پر بوجھ آ جاتا ہے۔ میں کبھی کبھار ماں کے لیے پیسے بھیج دیتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنی زندگی میں سکون محسوس کرے اور اس کی ضروریات پوری ہوں، لیکن میں اس سے ملنے نہیں جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس سے بد دل ہوں، بلکہ میری زندگی میں ایک ایسی حد آ گئی ہے جہاں میں اپنی بیوی طیبہ کے ساتھ اپنے نئے رشتے کو بچانے پر مرکوز ہوں۔ میں جانتا ہوں اگر میں ماں سے ملنے جاؤں گا، پرانی یادیں اور درد دوبارہ میرے دل کو گھیر لیں گے۔ اس لیے میں نے خود کو اس سے دور رکھا ہے۔
मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ मोहब्बत और सुकून से भरा हो। माँ के जाने का मामला अब घर में एक दास्तान बन चुका है। लोग उसके बारे में बात करते हैं, किस तरह एक माँ अपने बेटे से मिलने की ख्वाहिश लिए फिर रही है। लोग इस बात पर गौर करते हैं कि एक माँ किस तरह अपने बेटे के दिल में जगह बना सकती है और किस तरह अपने बेटे को माफ करने पर मजबूर कर सकती है। मैं जानता हूँ माँ के दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं उसके करीब आऊं, लेकिन मैं अपनी बीवी के साथ अपनी नई जिंदगी को बचाने के लिए इस ख्वाहिश को रद्द कर देता हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैंने एक फैसला कर लिया है कि मैं इस फैसले पर कायम रहूंगा। मेरी बहनें भी अक्सर बात करती हैं कि वो माँ के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि जो जुल्म मेरी बीवी के साथ हुआ उसकी गूंज उनके घर में भी सुनाई देती है। उनके रिश्तों में भी कशीदगी पैदा हो गई। वो भी कहती हैं कि शायद ये सब कुछ इसकी वजह से है। जब माँ ये जुल्म कर रही थी तो हमें पता था, लेकिन हम सब बोली नहीं और हमने ये सोचकर दखलंदाजी नहीं की कि माँ का अपना मामला है और माँ का ख्याल कौन करेगा, तो हमें भी सहूलत है। चलो भाभी को जैसे भी रखा हुआ है, वो माँ का ख्याल तो कर ही रही है, घर के कामकाज तो कर ही रही है, हमें बार बार आना नहीं पड़ता। इसलिए हम लोगों ने भी बीच में कोई बात नहीं की। ये सब कुछ मेरे लिए एक सबक है कि मोहब्बत और अज़्म ही जिंदगी को बदल सकते हैं। मैं जानता हूँ माँ की ख्वाहिश और बहनों की हालत मेरे दिल पर असर डालती है, लेकिन मैंने अपनी बीवी के साथ अपने वादे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है और इसी मकसद के तहत मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये एक ऐसा फैसला है जो मेरे दिल से निकला है और मैं जानता हूँ ये फैसला सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे खानदान के लिए भी बेहतर है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।